Salam mere aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the last episode of the most amazing novel Mohabbat Ki Chhaon by Ana Ilyas. So let's start. हसरत ही रह जाएगी आपके साथ रोमांस करने की, ज़रात ने बदमज़ा होते कहा। तो अभी क्या कर रहे थे? फहमा ने हैरत से पूछा। ये रोमांस था? ज़रात ने उल्टा उससे पूछा। ज़रात बेटा, तेरा मुस्तकबिल बहुत तारीक है, तेरी बीवी को पता ही नहीं रोमांस बातों से आगे की कहानी है, ज़रात ने खुद को मुखातिब करते कहा। उसके अंदाज पर फहमा को अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने जॉली भी हो सकते हैं, फहमा ने उसे चिढ़ाया। ज़रात ने अफसोस से सर हिलाते उसकी हंसी को देखा। शौहर तो बनने नहीं दे रही तो जॉली ही बन सकता हूं ना। ज़रात की बात पर वो बेइख्तियार हंस पड़ी। नज़र उतार सकता हूँ? ज़रात के जज्बों से चूर लहजे ने फहमा की धड़कनों की रफ्तार बढ़ाई। ज़रात ने झुककर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। फहमा ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। ज़रात की सांसों की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने गालों पर महसूस हुई। उनके करीब बार्सिलोना की आवाज़ गूंज रही थी ज़रात के मोबाइल पर। We have been on for a minute, no more feeling alone. I have been gone for a minute. I have been out on the road. And the night got me thinking about lying in bed, in the dark, in the warm. I want you for so long. Tell me, is it so wrong? Even if we fall in love. I don't wanna hold you down, dear. Trying to make it so clear, hoping that we fall in love. Don't give up on me, baby, when I stumble along, when I act a little crazy. Remember, my love for you won't fade. You keep it blazing. I want you for so long. Tell me, is it so wrong? Even if we fall in love? बस उसने ज़रात को पीछे धकेलते हुए बामुश्किल कहा। ज़रात ने उसकी गैर होती हालत के पेश नज़र अपने जज्बात पर बंद बांधा। अभी वो दोनों एक दूसरे के शहर से बाहर भी नहीं निकले थे कि ज़रात के मोबाइल पर उसके किसी मातहत का फ़ोन आया। ज़रात ने फहमा की गिरद से हसार हटाते पीछे होते 2 सेकंड के लिए खुद को संभाला। फहमा तेज़ी से उठकर किचन की जानिब चली गई। हेलो, हाँ समी, खैरियत? सर, वो जो सरमद चौधरी का नंबर था, हमने उससे उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। वो एक फार्म हाउस में है। हमने उस जगह को फॉलो किया तो वहाँ एक गाड़ी में कुछ लड़कियों को आंखों पर कपड़ा बांध कर लाया गया। हम झाड़ियों में खड़े खुर्दबीन से देख रहे थे। सर, मुझे यकीन है कि स्मगल करने के लिए ये लड़कियों को इसी फार्म हाउस पर रखता है। अशरद उसकी आज की कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे ही होती है मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आई एम श्योर उन्हीं से रिलेटेड बात होगी उसकी कॉल में। वेरी वेल डन यार, ठीक है, जैसे ही होती है मुझे बताओ। और वो मैंने तुम्हें सलमान साहब के बारे में पता करने का कहा था, उसका क्या बना? ज़रात ने फहमा के वालिद का नाम लेते हुए पूछा। सर, इसकी रिपोर्ट सुबह तक आपको पहुंच जाएगी। ग्रेट, कैरी ऑन। थैंक यू सर। ज़रात ने फ़ोन बंद करके मुड़कर फहमा को तलाशा, जो वज़ू करे अब नमाज पढ़ने खड़ी हो गई थी। ज़रात ने अपना लैपटॉप ऑन किया क्योंकि अभी उसे सरमद चौधरी से मुतल्लिक मेल मिलनी थी। 5 मिनट नहीं गुजरे कि उसे मेल मौसूल हुई, इसीलिए हैंड फ्री लगाकर कॉल सुनना शुरू कर दी। हेलो, हाँ मेहरुन्निसा, लड़कियां पहुंच गई हैं। मैं पहले इनको खुद छान फटक के देखूंगा, कल और लड़कियों का इंतज़ाम करना। उसके साथ ही कॉल बंद हो गई। समी की बात की तस्दीक हो गई थी कि उसने लड़कियां अपने फार्म हाउस पर रखी हैं। उसने हैंड फ्री उतार कर सर मुस्तफ़ा को इत्तला देने के लिए रिपोर्ट बनानी शुरू की। फहमा जैसे ही फारिग हुई, ज़रात ने उसे लेटने के लिए कहा। आप कब फ्री होंगे? उसकी बात पर ज़रात शरारत से मुस्कुराया। मेरा अगर वेट किया तो आज की रात तो मैंने आपको सोने नहीं देना। उसकी बात का मफहूम समझते उसका चेहरा सुर्ख हुआ।
اوکے میں جا رہی ہوں سونے۔ اس کی گھبرا کر اٹھنے پر زراعت اپنا کہا نہیں روک سکا۔ گڈ نائٹ مائی لائف، اس نے محبت سے کہتے اسے دیکھا۔ گڈ نائٹ کہتے ساتھ ہی وہ سونے چلی گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو زراعت کو اپنے قریب لیٹے پایا، نہ جانے وہ رات میں کب اس کے پاس آ کر لیٹا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیڈ کی بیک سے ٹیک لگاتے زراعت کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ کچھ ہی دنوں میں اسے یہ شخص کتنا پیارا ہو گیا تھا۔ آج اگر اس کی ماں یہ جان لے کہ اس کے نصیب میں اللہ نے اتنا محبت کرنے والا شخص لکھا ہے تو وہ کتنا خوش ہوں۔ اس نے محبت سے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سنوارا۔ وہ ذرا سا کسمسایا تو اس نے ہاتھ جلدی سے پیچھے کھینچ لیا۔ بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں گئی، فریش ہو کر کچن میں آئی۔ رات میں آتے ہوئے زراعت ناشتے کا سامان بھی لے آیا تھا، جلدی جلدی ناشتہ بنایا۔ زراعت کچن سے آتی کھٹر پٹر کی آواز سے اٹھ گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو فہمہ انہماک سے ناشتہ بنانے میں مگن تھی۔ کچن کی جانب آیا اور آہستہ سے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھی۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ فہمہ اس کے قریب آنے پر نروس ہوئی۔ زراعت نے حیران ہوتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، جبکہ میں تو آواز پیدا کیے بغیر آیا ہوں؟ آپ کے کلون کی خوشبو آ گئی تھی، فہمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو اب آپ مجھے میری خوشبو سے پہچان لیتی ہیں، ویری گڈ۔ زراعت نے اسے سراہا۔ اتنے دنوں سے ہم اکٹھے ہیں، آپ کے پرفیوم کو پہچان گئی ہوں۔ اس نے دوبارہ رخ موڑ کر چولہے سے چائے اتاری۔ آپ نے اب آفس جانا ہے؟ زراعت جو محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے سوال پر چونکا۔ نہیں، کچھ ضروری کام سے جانا ہے، آج آفس نہیں جانا۔ فہمہ نے لاؤنج میں ناشتے کی چیزیں رکھیں۔ 9 بجے کا وقت تھا۔ ابھی وہ دونوں ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ زراعت کو سمیم کی کال آئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ نے جو سلیمان صاحب کے گھر کا ایڈریس دیا تھا سو وہ لوگ اب وہاں نہیں رہتے، وہ گھر بیچ چکے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، نہ کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے، بس وہاں کچھ چیزیں موجود ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ لے آتا ہوں۔ میں وہیں موجود ہوں اس وقت۔ زراعت نے ایک نظر فہمہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ، میں تھوڑی دیر میں تمہاری طرف آ کر وہ چیزیں لے جاؤں گا۔ اوکے سر۔ فون بند کرتے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح فہمہ کو یہ بات بتائے۔ کیا ہوا، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ فہمہ نے اسے گم سم دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ میں نے کل ایک بندے کو آپ کے گھر والوں کا پتہ کرنے بھیجا تھا، مگر پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ اس گھر کو بیچ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ کہاں، یہ وہاں رہنے والے نہیں جانتے۔ آپ کو کوئی ریلیٹیوز جن کا پتہ ہو؟ ہمارے تو کوئی ریلیٹیو یہاں نہیں رہتے اور ہم تو زیادہ کسی سے نہیں ملتے، فہمہ نے پریشانی سے کہا۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوتا، کوئی حل نکالتے ہیں۔ زراعت کو اس کی پریشانی کا اچھا خاصا اندازہ تھا۔ اچھا یار، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں پلیز، تب تک آپ نے پریشان ہو کر خود کو ہلکان نہیں کرنا۔ زراعت نے اٹھتے ہوئے اسے کہا، جھک کر پیشانی چومی۔ وہ اس وقت سفید شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ پریشان صورت لیے بیٹھ گئی، وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور اللہ سے ان کی خیریت کی دعا مانگی۔ 2 نفل پڑھے حاجت کے جو وہ روز ان کے لیے پڑھتی تھی۔ سر، یہ کچھ سامان اس شاپر میں ملا ہے ان کے گھر سے۔ وہ جیسے ہی سمی کے پاس پہنچا اس نے ایک بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ تھینک یو یار، چلو میں سیفی کی طرف جا رہا ہوں، کوئی اور سرمد چودھری کی طرف سے پروگریس ہو تو مجھے بتانا۔ اوکے سر۔ ابھی وہ وہاں سے نکل ہی رہا تھا کہ سفیان کی کال آ گئی۔ ہاں بڈی۔ اس نے بیگ گاڑی میں رکھتے کال پک کی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اب وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ مبارک ہو شہزادے۔ سفیان کی بات نے اسے چونکایا۔ خیریت؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ ڈیئر، سرمد چودھری نے پرسوں رات کی جگہ آج صبح فجر سے پہلے منشیات سے بڑے ٹرکوں کو سرحد پار کروانے کی کوشش کی۔ ہم چونکہ کچھ دن پہلے ٹرکوں کا نمبر چوکیوں پر لکھوا چکے تھے لہٰذا وہ پکڑے جا چکے ہیں۔ فی الحال تو سرمد روپوش ہو گیا ہے مگر اس کے چند ماتحت پکڑے گئے ہیں جنہوں نے کنفیس کر لیا ہے کہ یہ سب اسی کا کام ہے۔ اب اس کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو رہے ہیں۔ سفیان کی پرجوش آواز میں سنائی جانے والی خبر پر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ گریٹ یار،
ڈونٹ وری، ہمارے پاس تو اس کا نمبر ہے، ہم اسے ٹریس کر لیں گے، ڈونٹ وری۔ اسی خوشی میں سیلیبریشن تو بنتی ہے، تو ایسا کر فہمہ کو لے کر آج رات فارم ہاؤس پر آ جا۔ چل میں واپس جا کر بات کرتا ہوں فہمہ سے، پھر تجھے بتاتا ہوں۔ زراعت نے گاڑی واپسی کے راستے پر بڑھائی، کیونکہ جس سلسلے میں وہ سفیان سے ملنا جا رہا تھا وہ کام تو ہو گیا تھا۔ جس وقت وہ واپس آیا، فہمہ اسی پریشان صورت میں ملی۔ کچھ پتا چلا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ یہ ایک بیگ ملا ہے، وہاں سے آپ چیک کرو، شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ان کا پتہ چل سکے۔ زراعت نے اسے بیگ پکڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر بےتابی سے بیگ کھولا، زراعت بھی قریب بیٹھ گیا۔ اس بیگ میں فہمہ کی اسناد اور ان کی فیملی پکچرز کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ فہمہ مایوسی سے اپنے ماں باپ کی تصویر ہاتھ میں لیے رو پڑی۔ فہمہ، بری بات ہے، ہم ڈھونڈ لیں گے ان کو انشاءاللہ، ایسے نہ کرو یار۔ زراعت نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، نہ جانے انہوں نے کیا کچھ سہا ہوگا، کس حال میں ہوں گے وہ۔ میرے جیسی بیٹیوں کو مر جانا چاہیے جو ماں باپ کو کسی بھی وجہ سے دھوکہ دیتی ہیں۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ غلط بات ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ نے انہیں دھوکہ دیا، مگر کسی غلط کام کے لیے تو نہیں دیا نا، اور اپنے لیے کبھی بھی موت نہیں مانگتے۔ اللہ نے یہ زندگی اسی لیے نہیں دی کہ ہم اس کی یوں تسلیل کریں۔ ہم انسان ہیں اور ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر ان سے سیکھنا اور انہیں پھر نہ دہرانا ہی اصل زندگی ہے، نہ کہ یوں کفریہ الفاظ بولنا۔ اور نہ صرف آپ اپنے لیے موت مانگ کر کفر بول رہی ہیں، بلکہ مایوسی کی باتیں بھی کر رہی ہیں۔ میں نے کہا ہے نا، ہم انشاءاللہ انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ آپ مایوس کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے آپ نے، میں آپ کو بہت بہادر سمجھ رہا تھا۔ زراعت نے رسان سے اسے سمجھایا۔ ایسا کریں، یہ فوٹوگرافز مجھے دیں، میں اس کے زیادہ سارے پرنٹس نکلوا کر اپنے بندوں کو دیتا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی ان کا پتہ چل جائے گا۔ زراعت نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ اب نہیں رونا، اوکے؟ زراعت نے اسے تنبیہ کی۔ آپ کو ایک گڈ نیوز دوں؟ زراعت نے اس کا دھیان بچانے کے لیے کہا۔ جی؟ اس کے کہتے ساتھ ہی زراعت نے اسے منشیات سے متعلق ساری خبر سنائی۔ مبارک ہو، پھر تو بہت بہت، مگر وہ رو پوش کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ بھی پتہ چل جائے گا، اس کا پرسنل نمبر ہمارے پاس ہے، ڈونٹ وری۔ زراعت نے اسے بھی تسلی دلائی اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے فوٹوگرافز لے کر اپنے لیپ ٹاپ والے بیگ میں رکھیں۔ سفیان نے ہمیں اپنے فارم ہاؤس پر انوائٹ کیا ہے، آپ چلیں گی؟ زراعت نے اس کی جانب دیکھا جو اپنی ہی سوچوں میں محو تھی۔ ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس نے بے چارگی سے کہا۔ عجیب سی کیفیت اس پر چھائی ہوئی تھی۔ چلیں گی تو ذہن بھی فضول کی سوچوں سے باہر آئے گا۔ میرے اتنا سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نا؟ زراعت نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے فہمہ، ہماری زندگی میں مشکلات اللہ کے حکم سے آتی ہیں، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی آزمائش ہے۔ آپ نے پھر مایوسی کی بات کی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کی تلقین کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے رحمان اور رحیم ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں سزا دے رہا ہے؟ کیا آپ کو اس کی رحمت پر کوئی شک ہے؟ نہیں تو میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ بے شک آپ کی انٹینشن یہ نہیں، مگر آپ کے دل میں اپنی غلطی کا خوف زیادہ ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ یہی تو ہمارا توکل ہے کہ ہم اس سے رحم کی دعا مانگتے ہوئے بھی یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہماری غلطی کو معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ یہ بے یقینی ہی ہمیں مایوسی کی جانب لے جاتی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اگر وہ اتنا ہی غیظ و غضب والا ہوتا اور آپ کی لغزش کو اس نے معاف نہ کیا ہوتا تو کیا اس گندگی کی جگہ پر وہ آپ کو اتنے احسن طریقے سے محفوظ رکھتا؟ میرے دل میں بھی آپ کو بچانے کی خواہش پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کو اور مجھے اس رشتے میں باندھنے والا کون ہے؟ اس نے تو اپنی رحمت کی اتنی مثالیں آپ کو دے دی ہیں، آپ پھر بھی مایوس ہو رہی ہیں۔ زراعت کی باتوں پر وہ واقعی کانپ گئی۔ ہاں، یہ وہی ذات تو ہے جس سے اس نے گڑ گڑا کر رحم کی دعا مانگی تھی، اور اس نے اسے ہر قدم پر اس دلدل میں دھنسنے سے بچایا تھا۔ ایم سوری، اسے اپنی غلط سوچ کا احساس ہوا۔
مجھ سے نہیں اللہ سے معافی مانگے، اور اب اس پر اسی طرح توکل کریں جیسے آپ نے مجھ سے نکاح کے وقت کیا تھا۔ وہ کتنا صحیح کہہ رہا تھا۔ فہمہ نے دل میں سوچا، اللہ سے معافی مانگی اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ اللہ جلد ہی اسے اس کے ماں باپ سے ملائے گا۔ کس کمینے نے مخبری کی ہے، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے چاروں کے چاروں ٹرک پکڑے گئے ہیں۔ اس گالی مہر النساء کو کال ملا، اسی کے پاس تھا نا میرا سارا سامان۔ سرمد چودھری غصے سے دھاڑا تھا۔ سر وہ لائن پر ہے، اس کے ایک ماتحت نے جلدی سے کال ملائی۔ ہیلو، اپنی کرخت آواز میں وہ بولا۔ جی سرکار۔ مہر النساء بڑے ناز سے بولی، سرکار کی بچی، بتا کس نے مخبری کی ہے میرے ٹرکوں کی؟ اس نے اپنا سارا غصہ اس پر نکالا۔ صاحب قسم لے لیں جو یہاں میری لڑکیوں میں سے بھی کسی کو علم ہو کہ اس تہہ خانے میں کیا ہے۔ وہ اس کے غصے سے خوف زدہ ہو کر جلدی جلدی صفائیاں دینے لگی۔ بکواس بند کر، طوائف اور اس کی قسمیں، تھوکتا ہوں میں تجھ پر۔ جلدی سے بتا کون کون آیا ہے ان دنوں تیرے پاس، مجھے جلد سے جلد سب کے ناموں اور ان کے کام کا ریکارڈ چاہیے، ورنہ یاد رکھنا آج کل میرے کتے بہت بھونکتے ہیں، کہیں تجھے انہی کا چارہ نہ بننا پڑے۔ سرمد چودھری کے الفاظ پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی بتاتی ہوں، وہ خوف زدہ لہجے میں بولی، اور ہاں حلیے بھی بتا، میں تھوڑی دیر تک فون کرتا ہوں۔ اس نے غصے سے فون بند کرتے کہا۔ انتظار کرتے وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ 10 منٹ بعد اس نے دوبارہ فون کیا۔ سرمد نے اپنے ایک بندے کو فون دیا جو بتائے جانے والے لوگوں کے حلیوں کا سکیچ بنا رہا تھا۔ جب وہ سب بتا چکی تو سرمد نے فون بند کر دیا۔ مجھے ان بندوں کا پورا بایو ڈیٹا آج رات سے پہلے چاہیے، نہیں تو سب کو الٹا لٹکا کرنا اتنے چابک ماروں گا کہ تمہاری ہڈیاں بھی رحم مانگیں گی۔ جبڑے بھینچ کر غصیلی نظروں سے انہیں کہتا وہ منہ سے کف اڑاتا کرافرڈ سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ گھر سے نکلے ہی تھے کہ سفیان کی کال آئی۔ نکل پڑے ہیں اللہ کے بندے، کبھی مجھے سکون سے اپنی بیوی کے ساتھ 2 باتیں بھی کر لینے دے۔ صبح سے اب تک یہ تیرا 10واں فون ہے۔ زراعت نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل کان سے لگائے سفیان کو لتاڑا۔ کنفرم کرنا تھا کہ تم دونوں آ رہے ہو نا، جن کے اعزاز میں آج ڈنر ہے، سفیان نے شرارت سے کہا۔ بھائی ابھی 6 بجے ہیں، 7 بجے ہم وہاں پہنچے ہوں گے۔ کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں نکل آئے تم لوگ، سفیان نے طنز کیا۔ یار آج پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ عورتیں تیاری میں کتنا ٹائم لگاتی ہیں۔ وہ جو مزے سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، زراعت کی بات پر حیران ہوتے اسے گھورا۔ اب نظروں کے تیر چل رہے ہیں۔ میں تو تیار تھا، تیری بھابھی کا نکلنے کا موڈ نہیں تھا، مسلسل شرارتی لہجے میں کہتا وہ فہمہ کی گھوریوں سے محسوس ہو رہا تھا۔ واقعی بیٹا، تو نے تو 2 دنوں میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایسے معاملات شروع ہو گئے ہیں تم دونوں میں۔ پھر تو اگلے مہینے مجھے چچا بننے کی خوشخبری سنائے گا نا تو؟ سفیان بھی اسی کی طرح شرارتی لہجے میں بولا۔ اچھا اب زیادہ بک بک نہ کر۔ اس کی بات پر اس نے کہا لگایا۔ اوکے جانی، ویٹنگ۔ سفیان نے بھی مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو سفیان بھائی سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اور میں نے کب دیر لگائی، لپسٹک تک تو لگائی نہیں۔ جیسے ہی اس نے فون بند کیا، فہمہ نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ میری جان کو ضرورت بھی نہیں ان چیزوں کی۔ زراعت نے اس کے گالوں کو پیار سے انگلی سے چھوتے ہوئے کہا۔ ٹی پنک کلر کا خوبصورت سوٹ پہنے اور ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ ویسے ہی اس کے دل میں اتر رہی تھی، جبکہ وہ خود لائٹ پنک کلر کی شلوار قمیض پہنے اپنے تیکھے نقوش اور چہرے پر سجی بیئرڈ میں بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہاں کون کون ہوگا؟ فہمہ نے اس کا دھیان خود سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ 1-2 فرینڈز ہوں گے سیفی اور بھابھی کے علاوہ۔ صحیح، اس نے کہتے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر پلیئر آن کر دیا۔ گانے کی خوبصورت آواز نے انہیں اپنے حصار میں لیا۔ So many miles between us now, but you are always here with me. Nobody knows why, nobody knows how. And this feeling begins just like a spark, tossing and turning inside of your heart, exploding in the dark. Oh, inside me, I find my way back to you, back to you. 2 words,
In your hands, in your hearts, its whole universe. You are always here with me. ज़रात ने उसकी उदास शक्ल देखते उसका हाथ पकड़कर अपने घुटने पर रखा और एक हाथ से गाड़ी चलाता रहा। क्या बात है? उसने फिक्रमंदी से पूछा। ऐसा लग रहा है ये बेफिक्री के लम्हे, आपका साथ, ये सब एक ख्वाब है, उसने उदासी से कहा। हसरत ही रह जाएगी आपकी हंसी देखने की। लगता है इसी हसरत में मैं कूच कर जाऊंगा, ज़रात ने दुहाई देते हुए कहा। अल्लाह न करे कैसी फजूल बातें करते हैं, फहमा ने दहल कर कहा। तो और क्या यार, मैं आपका मूड ठीक करने के लिए आपको लाया हूँ और आप हो कि मेरा दिमाग खराब कर रही हो, ज़रात ने चिढ़ कर कहा। हंसी तो फिर आपने नजर उतारनी शुरू कर देनी है, उसने मुंह बनाकर कहते ज़रात को गुजरी रात की याद दिलाई। ज़रात उसके जवाब पर अपना बेइख्तियार कहकहा ना रोक पाया। नहीं, अब मुहज़्ज़ब तरीके से नजर उतारूंगा। जी नहीं शुक्रिया, फहमा ने जल्दी से कहा। मुबादा वो अपनी बात पर अड़ जाता। कुछ देर बाद सुफियान का फार्म हाउस आ गया। बाकी सब पहले से मौजूद थे, उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। रिहायशी हिस्से के पिछली जानिब स्विमिंग पूल के साथ डिनर की अरेंजमेंट की गई थी। जैसे ही ये लोग उनके करीब पहुंचे, सबने मिलकर खूबसूरत सा बुके फहमा को दिया। मेरे लिए नहीं है ये, ज़रात ने शरारत से सुफियान को कहा। नहीं, तूने कोई तीर नहीं मारा। हाँ, हमारी भाभी को तुझ जैसे मॉन्स्टर को बर्दाश्त करने पर हम उनकी हिम्मत को दाद दे रहे हैं। मॉन्स्टर? अपने लिए ये लक़ब सुनकर ज़रात को झटका लगा। देख लो आपके शौहर को क्या कह रहा है, ज़रात ने फहमा को मुतवज्जा करते दुहाई दी। आप ही के दोस्त हैं, फहमा ने उनकी बातों को एंजॉय करते मुस्कुराहट दबाते ज़रात को हरी झंडी दिखाई, जिस पर सबका मुश्तरका कहकहा निकला। तुम लोगों ने इस बिस्ती के लिए मुझे यहाँ इनवाइट किया था, ज़रात ने मस्तूई गुस्से से कहा। चल अब ज़्यादा ड्रामे न कर, सुफियान ने उसके कंधे पर बाजू रखते उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। सब उन्हें लिए एक टेबल पर आए जहाँ केक रखा था जिस पर वेलकम लिखा हुआ था। वेलकम इन ओवर ग्रुप भाभी, सब ने यकसबान होकर फहमा को कहा। उसने मुस्कुराते हुए सबका शुक्रिया अदा किया। सब कुछ इतना अनोखा और अछूता लग रहा था। ज़रात के हवाले से सब उसे भाभी बुला रहे थे और ये हवाला उसे बहुत अजीज था। उसने और ज़रात ने मिलकर केक काटा। ये छोटी सी गेट टुगेदर है ग्रैंड वाली, हम आपको इस केस के सॉल्व होने के बाद देंगे, फहमा ने ज़ेरे लब इंशाल्लाह कहा। खाना खाने के बाद वो दोनों स्विमिंग पूल के पास आहिस्ता आहिस्ता कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। चांद की शुआएं पानी पर पड़ती हर मंजर को रोशन कर रही थीं। पता है, यहाँ ऐसे चलते एक चीज़ की बहुत ख्वाहिश हो रही है। फहमा का वाकई यहाँ आकर ध्यान बट गया था। क्या? ज़रात जो हाथ पीछे बांधे सर को झुकाए चल रहा था, बेइख्तियार पूछ बैठा। यही कि कभी आपके साथ समुंदर की गीली रेत पर ऐसे ही चलूं। उसकी ख्वाहिश जानकर ज़रात के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, समी की कॉल आई। हेलो समी, खैरियत? ज़रात ने जल्दी से उसकी कॉल अटेंड करते कहा। सर, वो नंबर जो सरमद चौधरी के ज़ेरे इस्तेमाल था दोपहर से बंद है। क्या कह रहे हो यार? चेक करो फिर कोई और नंबर। अपने उस दोस्त से बात करो जो उस कंपनी में है जिसका वो नंबर इस्तेमाल कर रहा था। ज़रात के चेहरे पर अब की बार हल्की सी परेशानी झलकी। सर, मैंने चेक करवाया है। लास्ट कॉल कब हुई थी इसके नंबर से? सर, वही ट्रकों से रिलेटेड। मुख्तलिफ कंपनीज की इंफॉर्मेशन उठाओ, हमारे लिए उसका नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई नहीं करना, जल्दी पता करना है। जी सर। क्या हुआ? जैसे ही ज़रात ने कॉल बंद की, फहमा ने पूछा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, एक अनजाने नंबर से कॉल आई। पीसीओ का लग रहा था। हेलो, ज़रात स्पीकिंग। ज़रात ने कॉल उठाते कहा। हेलो मेरी जान, सुना है बड़े दमखम वाले हो। ज़रात ने हैरत से इस अजनबी की बात सुनी। वो आवाज़ नहीं पहचान सका। सॉरी, आप कौन हैं और क्या कह रहे हैं? ज़रात ताज्जुब से बोला। बेटा, मैं वो ज़ख्मी शेर हूँ जिसकी कछार में तूने हाथ डालने की गलती की है।
बड़े तरीके से तूने मेहरुन्निसा को बेवकूफ बनाया है, मगर मुझे तो जानता नहीं। बहुत गलत जगह पंगा ले बैठा है तू। अब की बार ज़रात को समझ आ गई कि दूसरी जानिब कौन है। बेटा, मैं ना सिर्फ शेर को जख्मी करना जानता हूँ, बल्कि उसको चीड़ फाड़ कर भी रख देता हूँ। जहां से भी तूने मेरे बारे में इंफॉर्मेशन ली है, उसने आधी अधूरी दी है। ज़रात उससे कहीं ज्यादा फुनकार कर बोला, हा हा हा, आई लाइक इट। दुश्मन जितना होशियार हो, लड़ने का उतना ही मजा आता है। बेशक, तू फिर छुप कर वार करने की कोशिश में क्यों हो? सामने आओ ताकि लड़ने का मजा दोबाला हो। वो भी ज़रात था। बड़े बड़े सुरमाओं का उसने किस्सा तमाम किया था। सरमद चौधरी लाजवाब हुआ। जरूर जरूर आएंगे जल्द ही, अभी तो आगाज है। कहते साथ ही उसने फोन बंद कर दिया। कौन था, क्या हुआ है? फहमा को इतना तो अंदाजा हो गया था कि कोई गड़बड़ है। सरमद चौधरी मेहरुन्निसा के जरिए मुझ तक पहुंच गया है। ज़रात की बात पर उसका दिल धक से रह गया। अब क्या होगा? उसने तशवीश से पूछा। कुछ नहीं होगा डियर, आप क्यों टेंस हो रही हो, हम हैं ना। ज़रात ने उसके कंधे पर अपना दायां बाजू हाइल किया और उसे लिए रिहायशी हिस्से की जानिब आया। वो जान गई थी वो उसे बहला रहा है। अंदर जाकर उसने सबके साथ डिस्कस किया। मसला अब ये था कि उसे ट्रेस कैसे किया जाए कि वो कहाँ है, क्योंकि जो लोग उसके फार्म हाउस की निगरानी कर रहे थे उन्होंने इत्तला दी थी कि सरमद चौधरी ने फिलहाल वहां पनाह नहीं ली है। एक आइडिया मुझे आया है, मगर वो सुनने के बाद सबने ठंडे दिमाग से सोचकर जवाब देना है। फहमा ने सबको देखते हुए कहा। बताएं, ज़रात ने कहा। मुझे लगता है कि मेहरुन्निसा जानती होगी, क्योंकि अपने दोनों गलत काम वो उसी के तवस्सुत से कर रहा है। तो ऐसा करते हैं, मैं कल वहां वापस जाती हूँ, हो सकता है कुछ पता चल जाए। नहीं, अब आप वापस नहीं जाओगी, ज़रात ने उसकी बात सुनते ही कहा। उफ, ठंडे दिमाग से सोचें, वैसे भी मैंने तो कल जाना ही है वापस, उसने ज़रात को याद दिलाया। मगर अब मेरी पोजीशन उनकी नज़रों में खुलकर आ गई है और वो आपको भी इसी पैराए में देखेंगे, ज़रात ने कतियत से कहा। वैसे भी बहुत रिस्की है ये भाभी, सुफियान ने भी कहा। मेरे ख्याल में फहमा ठीक कह रही है, आप लोग एक चिप इसको लगा दें जिससे आप वहां की सब गुफ्तगू सुन लेंगे। ये नहीं हो सकता कि अब वो मेहरुन्निसा को इस सब किस्से से निकाल बाहर करेगा। आखिर को अभी उसे लड़कियों को स्मगल करने वाला काम उसी से करवाना है। बिल्कुल, फहमा ने फौरन कहा। जैसे भी है हम पता करवाएंगे, मगर ये काम मैंने नहीं करना। ज़रात ने गुस्सीली नजरों से उसे देखा। सुफियान भाई प्लीज ना, देखें अगर आप वो चिप लगा देंगे तो किसी भी इशू में मुझे इजीली रेस्क्यू कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। फहमा, हमारा इस सब में इन्वॉल्व होना और मानी रखता है, ज़रात ने उसे टोका। क्या आप नहीं चाहते कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं? ज़रात सर पकड़ कर बैठ गया। बात उसकी ठीक भी लग रही थी, मगर वो कैसे अपनी जिंदगी को ऐसी मुश्किल में डाल देता। मेरे ख्याल में भाभी ठीक कह रही हैं, जब हम उसे ट्रेस आउट कर लेंगे तो फिर उसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, मगर इसके लिए हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। कुछ वक्त हर वक्त मेहरुन्निसा के घर की पहरादारी करेंगे। इसके अलावा हमारे माइक्रोफोन्स भी उनकी नज़रों में नहीं आए, जिससे हम बाआसानी वहां की गुफ्तगू सुन सकते हैं। सुफियान और बाकी सब भी फहमा की बात से मुत्तफिक हुए और फैसला ये हुआ कि वो रात वहीं सब गुजार कर फहमा को अगले दिन ज़रात का कोई मातहत रिक्शे वाला बनकर वहां छोड़ आएगा। कुछ देर मजीद अगला लायहा अमल तय करके सब सोने के लिए मुख्तलिफ कमरों में चले गए। फहमा किचन में पानी पीने की गर्ज से गई, जबकि ज़रात वहीं लाउंज में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद उसने गर्दन मोड़कर किचन में मौजूद फहमा को देखा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर किचन की जानिब उसने कदम बढ़ाए। फहमा जो कुर्सी पर बैठी पानी पी रही थी, मुड़कर उसने ज़रात को अंदर आते देखा और फिर वापस चेहरा मोड़ लिया। ज़रात उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। चाय बनाकर दे सकती हैं? मुसलसल उसे अपनी नजरों की गिरफ्त में रखे हुए था। जी क्यों नहीं, वो नजरें चुराते हुए बोली, फिर उठकर चाय बनाने लगी। वो ज़रात की कुछ कहती नजरों से खुद को बचाने के लिए इधर उधर की चीजें समेट रही थी। वो कोहनिया मेज पर जमाए बैठा था। फहमा की जानिब उसकी पुश्त थी।
محبت کبھی کبھی بہت بری طرح اپنا خراج وصول کرتی ہے کہ انسان کے پاس اس کے آگے جھکنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں رہ جاتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ زراعت کی کچھ جتاتی نظروں میں اسے اس لمحے دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ آپ لوگ بھی تو اپنوں کو چھوڑ کر خطروں سے کھیلتے ہیں، اگر میں بھی خود کو اس ملک کے لیے کسی صورت کام میں لانا چاہتی ہوں تو اس میں اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ فہمہ نے جھنجھلا کر اس سے پوچھا۔ یار، یہ ہمارا پروفیشن ہے، ہماری ٹریننگ ہی اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہمیں ہر وقت خود کو اس ملک کے لیے پیش کرنا ہے۔ مگر یار، آپ کا فیصلہ۔ زراعت کو لگا وہ اس وقت بے بسی کی انتہا پر ہے۔ اس نے بے اختیار ہاتھوں پر سر گرایا۔ فہمہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پلیز، آپ کو تو مجھ سے زیادہ میرے جذبے کو سمجھنا چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر میری جان اس ملک کے لیے قربان ہو جائے، کیا اس سے بڑی کوئی سعادت ہوگی؟ شٹ اپ، وہ غصے سے دھڑا۔ آج اس کو احساس ہوا تھا کہ خود کو موت کے منہ میں دینا کہیں زیادہ آسان ہے، مگر اپنے بہت پیاروں کو موت کے منہ میں دھکیلنا کس قدر تکلیف دہ ہے۔ اس سے پہلے کہ فہمہ کچھ کہتی چائے ابلنے ہی لگی تھی، اس نے تیزی سے چولہا بند کیا، کپوں میں چائے انڈیلی، ایک کپ زراعت کو پکڑایا اور دوسرا کپ لیے اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھی۔ میں اس لذت کو چکھنا چاہتی ہوں جو آپ لوگوں کو اتنا نڈر بنا دیتی ہے۔ شاید میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہو۔ زراعت نے ہاتھ نیچے گراتے فہمہ کی روشن آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے بہت زیادہ تو نہیں، مگر آپ کے ساتھ زندگی کے بے فکرے دن گزارنے کی تھوڑی سی پلاننگ کی ہے۔ زراعت کے لہجے پر اس کے دل نے اس سے بغاوت کی۔ نکاح ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے شریک کے سفر کے ہر اچھے اور برے وقت میں اس کا ساتھ دیں گے۔ میں اسی ایک کمٹمنٹ کو نبھانا چاہتی ہوں، فہمہ نے عزم سے کہا۔ یعنی آپ نے اپنے فیصلے سے ہٹنا نہیں؟ زراعت نے اس کی پرعزم آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ زراعت نے بے بسی سے ہونٹ بھینچے۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میں دعا کروں گی کہ اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کا ساتھ دے۔ فہمہ نے پہلی مرتبہ اس کا ہاتھ خود سے تھامتے ہوئے کہا۔ زراعت نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اسے یہیں روک لینے کی چاہ شدت سے دل میں ابھری تھی۔ بہت مشکل لگ رہا ہے یہ سب، زراعت نے بے چارگی سے کہا۔ اللہ آپ کی ہر جگہ حفاظت کرے۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ میری امانت کی ہر قدم پر حفاظت فرمائے۔ زراعت نے اسے خود میں زور سے بھینچا، دل کیا اسے خود میں کہیں چھپا لے۔ اس نے خواہش کی کہ اس رات کی صبح کبھی نہ آئے، مگر بہت سی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ اگلے دن صبح جیسے ہی فہمہ جانے کے لیے تیار ہوئی، زراعت نے اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنائی جس میں ایک چھوٹی سی چپ لگائی۔ اس چپ کے تھرو آپ کی ڈسکشن، آپ کی موومنٹ، ہر چیز ہمارے سسٹم میں آ جائے گی۔ سو آپ نے اس رنگ کو بالکل نہیں اتارنا، زراعت نے فہمہ کو سمجھایا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فراز، جو کہ زراعت اور سفیان کا نہ صرف دوست تھا بلکہ ان کی ٹیم میں بھی شامل تھا، وہ ایک رکشے میں رکشے والا بن کر موجود تھا، سر پہ ٹوپی پہنے، آنکھوں میں کاجل لگائے، کندھوں پر کپڑا رکھے۔ سب نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ رکشے میں بیٹھنے سے پہلے اس نے زراعت کو دیکھا جو اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اپنے دل کو ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فہمہ مہرالنساء کے سامنے تھی جو خشمگی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کہاں ہے تیرا عاشق؟ اتنی بھی اس میں ہمت نہیں تھی کہ خود چھوڑنے آتا۔ شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے، مجھے کیا پتا تھا آستین کا سانپ پال رہی ہوں۔ مگر تیرا ابھی سب انتظام کر دیا ہے، بس ایک دو دن میں تجھے ایسی جگہ پہنچائیں گے کہ تیرا عاشق تیرا سراغ بھی نہیں پا سکے گا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ فہمہ نے ناسمجھی کا مظاہرہ کیا۔ اتنی تو بچی کی سمجھ نہ آئی۔ وہ جو تیرا عاشق تجھے یہاں سے لے کر آ گیا تھا نا، سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ مہرالنساء نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا؟ واقعی؟ مگر اس نے تو مجھے نہیں بتایا۔ فہمہ نے جس شانداری سے لا علمی کا مظاہرہ کیا، مہرالنساء خود گڑبڑا گئی۔ بکواس نہ کر، وہ غصے سے گرائی۔ وہ تو کوئی بزنس مین تھا۔ مہرالنساء سچ میں گڑبڑائی۔ اچھا چل، ابھی تو اپنے کمرے میں دفع ہو۔ فہمہ کو حقارت سے کہتے ساتھ ہی اس نے کسی کا نمبر ملایا۔ وہ یہی سمجھی کہ فہمہ جا چکی ہے، جبکہ فہمہ چپکے سے لاؤنج کے ساتھ موجود کچن میں چلی گئی۔ شکر تھا کہ اس وقت کوئی اور نہیں تھا۔
وہ دم سادے وہاں کھڑی رہی جہاں سے مہر النساء کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ ہیلو، ہاں سرکار، وہ لڑکی جو وہ لونڈا لے گیا تھا واپس آ گئی ہے، خود ہی، اور اس کی اصلیت سے بھی بے خبر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، کتنے بجے آپ آئیں گے؟ صحیح ہے، یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ فہمہ کچن کے دوسری جانب سے باہر نکلنے والے دروازے کی جانب تیزی سے بڑھتے باہر لان کی جانب نکل گئی۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی فہمہ نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے موبائل نکالا جو وہ آتے ہوئے ساتھ لے آئی تھی۔ زراعت کے میسیجز تھے جن میں اس کی خیریت ہی پوچھی گئی تھی۔ اس نے سارے میسیجز پڑھ کر باری باری ڈیلیٹ کیے۔ وہ جانتی تھی کہ زراعت نے مہر النساء سے ہونے والی ساری گفتگو سن لی ہے۔ زراعت کا لنک لکھا آ رہا تھا۔ دروازے کو لاک کر کے اس نے بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھ کر تکیہ منہ کے بالکل پاس رکھتے ہوئے جلدی سے کال پک کی۔ ہیلو، ٹھیک ہو نا فہمہ؟ زراعت کی پرتشویش آواز سن کر اسے سمجھ نہیں آیا کہ روئے یا خوش ہو۔ اندھے کنویں میں وہ کود تو گئی تھی مگر اس سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی وہ نہیں جانتی تھی۔ نکلے گی بھی یا نہیں یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس وقت کہاں سے بات کر رہی ہو؟ میں کمرے میں ہوں جو مہر النساء نے پہلے بھی مجھے دیا ہوا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ وہ بول رہی تھی۔ اچھا ایک کام کرنا، میرے اور شیزہ بھابی کے جتنے بھی میسیجز ہیں وہ سب اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دینا، اور شیزہ بھابی کا نمبر بھی، صرف میرا نمبر آپ کے موبائل میں رہے۔ میں نہیں جانتا یہ موبائل آپ کے پاس کب تک وہ رہنے دیتے ہیں، اور اگر کسی کے ہاتھ لگ گیا تو آپ نے جو میرے پروفیشن سے لا تعلقی کا کہا ہے کہیں وہ ڈرامہ نہ کھل جائے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ لوگ آپ کو کسی بھی حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اسے ضروری ہدایات دیتے اس نے اپنے خدشوں کا ذکر کیا۔ میں کسی مشن میں گھبرایا نہیں جتنا آپ کی وجہ سے یہ مشن مجھے خوفزدہ کر رہا ہے، زراعت نے ناراض لہجے میں کہا۔ ایم سوری۔ اس کے ناراض لہجے پر بھی اسے بے اختیار زراعت پر بے حد پیار آیا۔ بس آئی لو یو یار، خیر اپنا خیال رکھنا۔ زراعت نے پہلی مرتبہ اپنی محبت کا اس طرح اظہار کیا تھا، یہ سوچ کر کہ زندگی انہیں دوبارہ یہ موقع دے یا نہ دے، دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ زراعت کے فون بند کرتے ہی فہمہ اٹھی، وضو کیا اور اس مشن کی کامیابی کے لیے حاجت کے نفل پڑھنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام میں مہر النساء اس کے کمرے میں آئی۔ باہر آؤ ذرا، کہتے ساتھ ہی وہ فہمہ کے کمرے سے چلی گئی۔ اس نے اچھے سے دوپٹہ اوڑھا، دل میں جتنی صورتیں یاد تھیں خود پر پڑھ کر پھونکی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی تو ایک لمبا چوڑا آدمی چہرے پر کرخ تاثرات لیے، کالی شلوار قمیض پر کالی ہی واسکٹ پہنے، ہاتھ میں سگار پکڑے بہت کروفر سے بیٹھا تھا۔ فہمہ کے سامنے آتے ہی جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ فہمہ نے دل میں اللہ سے اپنا اعتماد برقرار رکھنے کی دعا مانگی۔ تو تم ہو اس خبیث کی منظور نظر؟ فہمہ جان گئی اس نے کس کا کہا ہے۔ دل تو کیا زراعت کو گالی دینے والے کا منہ نوچ لے، مگر اس وقت اسے ہر بات برداشت کرنی تھی، وہ خاموش ہی رہی۔ کوئی موبائل ہے اس کے پاس؟ ابھی سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے مہر النساء کو مخاطب کیا۔ موبائل کہاں ہے تیرا؟ کمرے میں، اس نے مختصر جواب دیا۔ شکر تھا کہ وہ زراعت کے کہنے پر عمل کر چکی تھی۔ زراعت کی دور اندیشی کو اس نے دل میں سراہا۔ جا جواد، اس کا موبائل لے کر آ۔ مہر النساء نے جواد کو مخاطب کیا۔ وہ معطب بنا کھڑا تھا، تیزی سے اندر کی جانب بڑھا اور اتنی دیر فہمہ سرمد چودھری کی چپتی نظروں کو خود پر محسوس کرتی رہی۔ جواد واپس آیا اور موبائل سرمد چودھری کی جانب بڑھایا۔ فہمہ نے ایک عقل مندی اور کی تھی کہ زراعت کی کچھ دن پہلے کی سب کالز کا ریکارڈ بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ کال ریکارڈ بس تبھی تک کا آ رہا تھا جب وہ یہاں تھی۔ سرمد چودھری جو اس امید پر بیٹھا تھا کہ فہمہ کے جھوٹ کا پول کھل جائے گا کہ وہ زراعت کی حقیقت سے ناواقف نہیں ہے، مگر اس کے موبائل میں ایسا کچھ نہ ملنے پر وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ صوفے سے کھڑے ہوتے کسی چیل کی طرح فہمہ کی جانب آیا اور پے در پے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کی۔ بکواس کرتی ہے، بہت شاطر ہے یہ بھی، اس کو آج اور ابھی میرے فارم ہاؤس پر پہنچاؤ۔ پرسوں سمگل ہونے والی لڑکیوں میں یہ سب سے پہلے جائے گی۔ دبئی کے گرد جب اس کی ہڈیاں
تک نوچ کھائیں گے نا تب میں دیکھوں گا کہ اس کے عاشق کا کیا حال ہوتا ہے. مجھ سے پنگا لیا ہے نا, اب ساری عمر اس کا سراغ نہیں پا سکے گا, ساری افسری نکل جائے گی. آج رات میں بھی وہاں جا کر جشن مناؤں گا اور وہ روئے گا. وہ واقعی زخمی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا. فہمہ نیچے گری اپنے آنسو روکنے کے جتن کر رہی تھی. گال سنسنا رہے تھے مگر اب عزم اور پختہ ہو گیا تھا اس شیطان صفت انسان کے خلاف ڈٹ جانے کا. زراعت اور اس کی پوری ٹیم اس وقت ہیڈ آفس کے کمرے میں بیٹھی اس چپ کی مدد سے مہرالنساء کے گھر ہونے والی سرمد چودھری کی بکواس سن رہی تھی. فہمہ کا جانا جہاں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا تھا وہیں اس کی بکواس اور فہمہ کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑوں کی آواز نے زراعت کے اندر اشتعال بھر دیا تھا. ہاتھ میں پکڑے بال پوائنٹ پر گرفت اس قدر مضبوط ہو گئی تھی کہ وہ 2 حصوں میں ٹوٹ گیا. سب نے ٹک کی آواز پر زراعت کی جانب دیکھا جو بند مٹھی ہونٹوں پر رکھے اپنے غصے کو قابو کرنے کے جتن میں تھا. نہیں تو دل چاہ رہا تھا کہ سرمد چودھری کو گولیوں سے بھون ڈالے جس نے اس کی زندگی کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانے کا سوچا اور فہمہ کے گالوں کو ہاتھ لگایا ہے. سفیان نے اس کی کیفیت سمجھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. آج رات ہی ریڈ کے لیے تیار ہو جاؤ. میں اس سرزمین کو اس شخص کے گندے وجود سے آج کی رات پاک کر دینا چاہتا ہوں. زراعت نے کسی کی بھی جانب دیکھے بنا اپنا فیصلہ سنایا. سب نے گھڑی کی جانب دیکھا جہاں شام کے 5 بجے تھے. سب اپنا اپنا یونیفارم پہنے اور کچھ دیر بعد مجھے ٹیبل پر اس کے فارم ہاؤس کا نقشہ ملے. کہتے ساتھ ہی وہ بھی کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا اور تیار ہونے چل پڑا. ہیڈ کوارٹر میں اس روم کی جانب زراعت بڑھا جہاں اس کا یونیفارم موجود تھا. پہلے اس نے وضو کیا. اس کے اٹھتے ہر قدم میں ایک عزم تھا. وضو کر کے اس نے یونیفارم پہنا, پھر جائے نماز بچھائی, 2 نفل حاجت کے پڑھے. سلام پھیر کر جب ہاتھ اٹھائے تو اس ملک کے بعد جو سب سے پہلا خیال آیا وہ فہمہ کا تھا. اس کی اس اذیت کا تھا جو کچھ دیر پہلے اس نے اٹھائی تھی. ابھی تو وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ فہمہ زراعت کے نکاح میں ہے, نہیں تو نہ جانے اس کا کیا حشر کرتے. اے اللہ, میں نے اپنی ہر فکر اور پریشانی آپ کے سپرد کی. میرا ہر رشتہ, میری یہ جان, میری ہر چیز آپ پر اور آپ کے محبوب پر قربان. اے اللہ, میری زندگی کا مقصد آپ نے برائی کا خاتمہ کرنا لکھا ہے. آج پھر میں انسانوں کا استحصال کرنے والے شیطان کے خلاف جنگ لڑنے جا رہا ہوں. مجھے کامیاب فرمائیے گا. حق اور باطل کی جیت میں میری رہنمائی اور مدد فرمائیے گا, اور میری چاہت, میری عزت کہ کوئی بے حرمتی نہ کرے. میں نے ہمیشہ لوگوں کی امانتوں اور عزتوں کی حفاظت کی ہے. میری عزت اور حفاظت کی بھی بالکل اسی طرح ان درندوں میں حفاظت کروائیے گا. آمین. کہتے ساتھ ہی وہ اٹھا. بوٹس پہنے, گنز لوڈ کی. کہیں سے وحشت یا گھبراہٹ نہیں جھلک رہی تھی. ایک عجیب سا اطمینان تھا اس کے چہرے پر. واپس میٹنگ روم میں جب وہ پہنچا سب آلریڈی یونیفارمز میں تیار کھڑے تھے. اس نے نقشے پر مختلف ایریاز کو ہائی لائٹ کیا جہاں جہاں سے انہوں نے اس پورے فارم ہاؤس کو گھیرے میں لینا تھا. سفیان نے اتنی دیر میں فہمہ والی چپ کو چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز کے ساتھ اٹیچ کیا جن سے ہینڈ فریز کی مدد سے زراعت کے علاوہ وہ 5 اور لوگ جو اس ساری ٹیم کو لیڈ کریں گے وہ وہاں کی گفتگو سن سکیں گے. جس وقت سب تیاری مکمل ہو گئی زراعت نے نعرہ لگایا. ان سب کے چہروں پر کالی سیاہیوں کے نشان گالوں اور ماتھے پر تھے. مورالز ہائی سر. سب یک زبان ہوئے. اپ ٹو دی اسکائی سر. زراعت نے ان کے جواب پر سب کو انگوٹھے اونچے کر کے تھمز اپ کا اشارہ کیا. I need all of you to be focused and determined till your last breath. اس نے سب کا morale اور بلند کیا. پاکستان زندہ باد. پورا آفس اس نعرے سے گونج اٹھا. یہ کہتے ساتھ ہی زراعت سب سے آگے دروازے کی جانب بڑھا اور اس کے پیچھے ایک قافلہ اپنے عزائم لیے اس رات کی سیاہی کو صبح کے اجالے میں بدلنے چلا. رات میں ایک گاڑی مہرالنساء کے گھر آئی. فہمہ کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا, اس کے منہ پر ٹیپ لگائی اور آنکھوں پر کالی پٹی باندھ کر ایک گاڑی میں بٹھایا. زراعت کے وہ بندے جو مہرالنساء کے گھر کی پہرہ داری کر رہے تھے انہوں نے اسے اطلاع دی کہ فہمہ کو فارم ہاؤس لے جایا جا رہا ہے.
اس کے پیچھے ایک اور گاڑی نکلی جس میں سرمد چودھری بیٹھا تھا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر کے اور کن کن راستوں سے گزر کر یہ گاڑیاں فارم ہاؤس پہنچی۔ فہمہ کی آنکھوں پر پٹی بندی ہونے کے باعث کسی جگہ کو وہ دیکھ نہیں پائی۔ 2 آدمیوں نے اسے گاڑی سے اتارا، ابھی بھی اس کی آنکھوں پر پٹی جوں کی توں تھی۔ کچھ دیر اور چل کر رہائشی حصے میں لا کر ایک بڑا سا لکڑی کا منقش دروازہ کھول کر اسے اندر لے جایا گیا۔ پھر ایک کمرے کے آگے رک کر لاک کھولنے کی آواز آئی، اسے اندر دھکیل کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ جو ہی اس کی نظر سامنے پڑی 2 اور لڑکیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ دونوں کی حالت بہت بری تھی، جگہ جگہ چہرے پر انگلیوں کے نشان، بال بکھرے۔ فہمہ کا دل انہیں دیکھ کر کٹ گیا۔ جیسے ہی وہ بندہ وہاں سے گیا وہ ان کی جانب بڑھنے لگی، مگر ایک لڑکی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ فہمہ نے کچھ نہ سمجھتے اسے دیکھا۔ اس نے ہاتھ پر کچھ لکھا۔ فہمہ اب بھی نہ سمجھی۔ پھر اس نے دوبارہ لکھا تو اس کی انگلیوں کے اشارے سے سمجھ آیا کہ وہاں مائکرو فونز فٹ کیے گئے ہیں، جو کہ یقیناً ان کی آپس کی گفتگو سننے کے لیے تھے۔ فہمہ خاموشی سے دیوار کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، سوائے ایک کارپٹ کے اور کچھ نہیں تھا۔ سرمد چودھری کے فارم ہاؤس سے کچھ پہلے جنگل سا آتا تھا۔ انہوں نے اس کے اندر لے جا کر اپنی گاڑیاں روکیں تاکہ سڑک پر جانے والی کوئی گاڑی وہاں کمانڈوز کی گاڑیوں کو نہ دیکھ سکے۔ اب گروپس کی شکل میں وہ آہستہ آہستہ جنگل کے راستے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ درختوں پر موجود دور بین کی مدد سے علاقے کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کے فارم ہاؤس کے ارد گرد بہت سے لوگ پہرہ داری پر لگے تھے۔ زراعت کے ماتحتوں نے رینگتے ہوئے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ ارد گرد بڑی بڑی گھاس موجود تھی جس میں اس کے رینگتے جسم کسی کو ریت کے اندھیرے میں پتہ نہیں چل سکتے تھے۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے آہستگی سے کسی سانپ کی طرح وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بم کی شکل میں زہریلی گیسز والے بمز تھے، جن کے پھٹنے اور گرنے کی کوئی آواز نہیں آتی تھی، مگر زمین پر گرتے ہی اس کی پتلی جھلی پھٹ جاتی تھی اور اتنی تیزی سے وہ انسان کو بے ہوش کرتی تھی کہ انہیں بچنے یا بھاگنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ زراعت کے ماتحت جو درختوں پر بیٹھے ہدایات دے رہے تھے اور وہاں کے پہرہ داروں کی لوکیشن بتا رہے تھے، ان کے تھمز اپ کا اشارہ دیتے ساتھ ہی زراعت نے اپنے مائکرو فون میں تھرو دی بامبس کا حکم دیا۔ انہوں نے خود ایسے ماسک پہن رکھے تھے جس کے باعث وہ گیس ان کے ماسک کو پاس کر کے ان کے ناک میں نہیں جا سکتی تھی۔ بامبس پھینکنے کے 2 منٹ بعد جیسے ہی اس کے ماتحتوں نے بتایا کہ سب کے سب پہرے دار بے ہوش ہو چکے ہیں اور اب وہ فارم ہاؤس کے گردانی دیواروں کو پھلانگ کر اندر جا سکتے ہیں، زراعت نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے سب کو فالو کا اشارہ کیا۔ اس جادو کی پڑیا کو لے کر آ ذرا۔ سرمد چودھری نے صوفے پر بیٹھتے شراب کا گلاس سامنے رکھے، ٹانگیں سامنے ٹیبل پر پھیلائے اپنے ماتحت کو کہا۔ ایک ہاتھ میں اس کے سگار اور دوسرے ہاتھ میں شراب تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فہمہ کو لے کر آ گیا۔ سرمد چودھری نے اپنی نشے میں ڈوبی آنکھیں اس کے وجود پر گاڑی۔ حسن کی دیوی، وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آنا۔ سرمد چودھری نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دل میں اللہ کے کلام کا ورد کرتی آگے بڑھی۔ کتنی راتیں گزاری ہیں تو نے اس مسٹنڈے کے ساتھ؟ یہی کوئی 15-20۔ فہمہ نے نظریں نیچے کیے جواب دیا۔ اور اتنی راتوں میں اس نے تجھے اپنی اصلیت نہیں بتائی؟ ایک اور سوال۔ نہیں۔ فہمہ کے جواب پر اس نے اپنی غصیلی نظریں اس پر جمائیں اور اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ دیکھ، تو اتنی خوبصورت ہے کہ تجھ پر ظلم کرنے کو دل نہیں کرتا، مگر میری مجبوری ہے کہ مجھے خوبصورت لڑکیاں وہی اچھی لگتی ہیں جو یہاں سے بے وقوف ہوں۔ اس نے اس کے ماتھے پر اپنی انگلی بجاتے ہوئے کہا۔ خوبصورت اور چلاک لڑکیوں پر مجھے رحم نہیں آتا۔ اس نے سختی سے فہمہ کے جبڑے اپنے ہاتھ میں پکڑتے اس کے چہرے کے 2-4 جھٹکے دیے۔ سیدھی طرح بکواس کر۔ تو اس کے کس کس اڈے سے واقف ہے؟ سرمد چودھری کے جواب پر وہ خاموش رہی۔ بکواس کرتی ہے یا نہیں؟ اب کی بار وہ حلق پھاڑ کر چیخا۔ فہمہ کی خاموشی ابھی بھی نہیں چھٹی۔ اسے اپنی جگہ خاموش اور ڈٹا دیکھ کر اس کا بیلٹ تھاما ہوا ہاتھ گھوما۔
اتنے وار اس نے فہمہ کے وجود پر کیے یہ دیکھے بغیر کہ اس کے جسم کے کس حصے پر پڑ رہے ہیں، وہ ادموئی ہو گئی۔ وہ پاس آیا، اسے سیدھا کر کے اس کے چہرے کو پھر سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑا جس کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھی۔ اب بتا، اس نے اسی جارحانہ پن سے کہا۔ فہمہ نے اپنی ہوش کھوتی آنکھوں کو بمشکل کھولا، اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور اس کے منہ پر تھوک پھینکا۔ مجھے زندہ بھی زمین میں گاڑ دو گے پھر بھی تم اس کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکو گے۔ جتاتی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اس سے پہلے کہ سرمد غصے سے پاگل ہوتا، فہمہ کو مزید کوئی نقصان پہنچاتا، یکدم فائرنگ کی آواز کے ساتھ لاؤنج کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے۔ ہر جانب سے کمانڈوز اندر آئے۔ چھتوں سے دھڑ دھڑ کی آوازیں آئیں۔ اس کے ماتحتوں کو الرٹ ہونے کا ٹائم بھی نہ مل سکا۔ سرمد چودھری نے بھاگنے کی کوشش کی۔ تیزی سے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ اوپر سے آتے زراعت نے اسے اپنی گن کے نشانے پر رکھا۔ لڑکیاں کہاں ہیں سب؟ اس نے گراتے ہوئے سرمد چودھری سے پوچھا۔ کون سی لڑکیاں؟ زراعت نے گن کا بٹن اس کے ماتھے پر مارا۔ جن کو تو بیٹیاں بنانے کے لیے لایا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، دیکھو مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو خود یہاں بہت دنوں بعد آیا ہوں۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ اس سے پہلے کہ زراعت کچھ کہتا، سفیان تیزی سے اس کی جانب آیا۔ فہمہ کی حالت بہت خراب ہے۔ زراعت کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا، مگر فرض کی ادائیگی زیادہ معنی رکھتی تھی۔ تم اسے یہاں سے سیدھا ہاسپٹل لے جاؤ۔ زراعت نے نظریں ایک پل کو بھی سرمد چودھری سے ہٹائے بنا کہا۔ سفیان الٹے قدموں بھاگا، فہمہ کے وجود کو چادر میں لپیٹا اور بازوؤں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا۔ سرمد چودھری کے کچھ نہ بتانے پر زراعت نے ایک گولی اس کی دائیں ٹانگ پر ماری۔ انہیں قدموں کا تجھے غرور ہے نا؟ اس کے درد سے چلانے پر زراعت کے کانوں میں کچھ دیر پہلے کی کسی کی کراہیں گونجی۔ دیکھو میری بات سنو۔ اس سے پہلے کہ سرمد کچھ اور کہتا، زراعت نے ایک اور گولی اس کی دوسری ٹانگ پر ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے گرا۔ کچھ لڑکیوں کے زراعت کے ماتحت کمروں سے نکال لائے تھے، جن کی حالت دیکھ کر زراعت نے غصے سے سرمد چودھری کی گردن کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر اتنے زور سے دبایا کہ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ اب اگر تو نے نہیں بتایا تو تیرے جسم کو اتنی ہی مرتبہ تیرے سگار سے داغوں گا جتنی مرتبہ تو نے ان لڑکیوں پر ہاتھ اٹھایا ہے، زراعت نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چابی نکال کر دی۔ سیڑھیوں کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے، وہاں ہے سبا کی۔ اس کے بتاتے ساتھ ہی زراعت نے اپنے ایک ماتحت کو بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں 18 لڑکیاں موجود تھیں، سب کی حالت ابتر تھی۔ ان سب کو لے جاؤ۔ زراعت کے کہنے پر کچھ ماتحت ان لڑکیوں کو باہر کی جانب لے گئے۔ زراعت نے اب کی بار فائر سرمد چودھری کی بازوؤں پر کیے۔ اب تو مجھے چھوڑ دو، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ یہ گولیاں تیرے بازوؤں کا غرور ختم کرنے کے لیے۔ اب کی بار اس کی گن کا رخ اس کے سر کی جانب تھا۔ اور یہ آخری گولی تیرے گندے ذہن کے لیے جس نے نے اتنی لڑکیوں کی عزت کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ اور آخری گولی پر ایک دل سوز چیخ گونجی۔ اپنے ماتحتوں کو سرمد چودھری کے پکڑے ہوئے ماتحت لے کر نکلنے کا اشارہ کیا۔ رہائشی حصے سے نکلنے سے پہلے اس نے ایک ٹائم بم وہاں فٹ کیا۔ وہ اس ناپاک جگہ کو سب کے لیے عبرت کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ ٹائم بم فٹ کر کے وہاں سے تیزی سے وہ نکلا۔ کچھ دیر بعد ایک زوردار دھماکے کی آواز فضا میں گونجی۔ زراعت نے سر اونچا کر کے خدا کا شکر ادا کیا، اپنے ماتحتوں کے پاس آ کر نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر۔ سب نے اس کے پیچھے اس کا ساتھ دیا۔ وہ ناپاک فضا اجالا ہونے سے پہلے اللہ کے افضل نام سے پھر سے پاک ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے پبوٹے آہستہ سے ہلے۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، تھوڑی سی کھول کر تیز روشنی کے باعث پھر بند کر دیں۔ فہمہ میرے بچے؟ اسے لگا اس نے ماں کی آواز سنی ہے۔ فہمہ بیٹا؟ ایک اور آواز آئی، یہ تو ابو ہیں۔ اس نے بند آنکھوں سے سوچا۔ بیٹا آنکھیں کھولو۔ اب کی بار اس نے پھر امی کی آواز سنی اور پھر سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، اور اس بار اسے ماں کا چہرہ خود پر جھکا نظر آیا۔ امی؟ دقت سے وہ بولی۔ ہاں میرے بچے۔ انہوں نے خوشی سے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اس نے آہستہ سے نظریں گھمائی تو پاس ہی سلیمان صاحب کو دیکھ
کر ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہوئی تو اندازہ ہوا وہ ہاسپٹل میں ہے۔ ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ اس کے ابو تیزی سے باہر کی جانب بھاگے۔ اس دن سفیان اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ فوراً ڈاکٹرز نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے ادھر چکا تھا۔ اس کے پورے جسم پر جگہ جگہ پٹیاں لگائیں اور کچھ دن ڈاکٹرز نے اسے گنودگی میں ہی رکھا، کیونکہ اگر وہ جاگ کر اپنے جسم کو ہلاتی تو اس کے زخم جلدی نہیں بھرتے۔ اس کی کنڈیشن دیکھ کر اب ڈاکٹرز نے اسے نیم خوابی کی دوائیں دینا بند کر دی تھیں۔ شام تک وہ کافی حد تک ہوش میں آ چکی تھی۔ آپ کو میرا کس نے بتایا؟ اور آپ لوگ گھر بیچ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تھوڑا ہوش میں آتے فہمہ نے پوچھا۔ تمہارے اغوا ہونے کے بعد ہمارا اس محلے میں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ لوگوں نے دن رات تمہارے کردار کے خلاف باتیں بنا بنا کر ہمارا وہاں جینا دوبر کر دیا۔ وہ گھر بیچ کر ہم ایک اور جگہ کرائے کے مکان میں آ گئے۔ انہی دنوں تمہارے ابو ڈپریشن کا شکار ہو کر بے حد بیمار رہنے لگے تھے کہ کچھ دن پہلے ہمیں یہاں ہاسپٹل آنا پڑا۔ ایک دو دن تمہارے ابو ہاسپٹل میں رہے۔ انہی دنوں زراعت کے ایک بندے نے ہمیں یہاں دیکھ لیا۔ زراعت نے ہماری تصویریں اپنے بندے کو دی ہوئی تھیں۔ جس رات تم یہاں آئیں اگلے دن زراعت ہم تک پہنچ گیا۔ اس نے تم پر بیتے ہر حالات کا ہمیں بتایا اور بس پھر ہم سے رہا نہیں گیا۔ تمہارے ابو تو تمہارا سنتے ہی اپنی بیماری بلا بیٹھے اور بس ہم 2 دن سے تمہارے پاس ہیں۔ زراعت کو دیکھ کر تو میں اللہ کا بار بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری بیٹی کی قسمت میں کیسی روشن پیشانی والا لڑکا لکھا تھا۔ انہوں نے چاہت سے اسے دیکھتے ساری رودات سنائی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ دونوں کو زندگی میں پہلی مرتبہ دھوکہ دیا جس کی سزا مجھے ملی۔ اس نے بے اختیار روتے اپنے ہاتھ ان کے سامنے جوڑے۔ نہ میرا بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ تم سے غلطی ہوئی، ہم تو کب کا معاف کر چکے ہیں۔ ماں باپ بھی کبھی اتنے سخت دل ہوئے ہیں؟ ہم نے ہر لمحہ تمہاری حفاظت اور خیریت کی دعا مانگی ہے۔ اس کے ابو نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ دونوں اس کے بیڈ کے دائیں بائیں جانب کھڑے تھے۔ اتنی دیر میں کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ فہمہ نے آنسو صاف کرتے جو ہی دیکھا زراعت کا بشاش مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ ہیلو لیڈی۔ خوبصورت بوکے ہاتھوں میں تھامے وہ اس کے بیڈ کے پاس آیا۔ فہمہ کے امی ابو کو سلام کیا۔ جیتے رہو میرے بچے، اچھا ہوا تم آ گئے، میں اور تمہارے ابو چائے پی کر آتے ہیں۔ انہوں نے اسے دیکھ کر انہیں تنہائی کا موقع دینا چاہا۔ جب تک وہ دونوں باہر نہیں چلے گئے تھے وہ انہیں دیکھتا رہا۔ دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی اس نے اپنا چہرہ واپس فہمہ کی جانب موڑا۔ اب اس کی مسکراتی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ آہستہ سے بڑھتا وہ اس کے بیڈ کے پاس آیا، بکے اس کے بائیں جانب رکھا اور کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ فہمہ اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض کر رہی تھی۔ اس کی گہری جذبے لٹاتی نظروں میں دیکھنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ چین آ گیا ہے مزہ چکھ کر؟ وہ اس کے بازو اس کے بیڈ پر موڑ کر رکھتا آگے کو جھکا۔ ہاں نا، اس کی بات پر ہولے سے مسکراتے وہ بولی۔ اف، کس قدر ضدی لڑکی سے پالا پڑا ہے۔ اب کب تک ہم سے خدمتیں کروانی ہیں؟ ابھی سے تنگ پڑ گئے؟ اس نے جتاتی نظروں سے زراعت کو دیکھا۔ وہ مسکرایا، اس کا ہاتھ تھاما۔ میں کبھی تنگ نہیں پڑ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں پیار سے دیکھتے اس کے چہرے کو چھوا۔ حالانکہ آپ بہت اریٹیٹنگ بیوی ثابت ہوگی آئی بیٹ، پھر بھی میں جی جان سے تیار ہوں تنگ ہونے کے لیے۔ زراعت کی بات پر وہ جو پہلے مسکرا رہی تھی یکدم سنجیدہ ہو کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کبھی جو صحیح سے تعریف کر دے میری، اس نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہو کر میرے گھر شفٹ ہو، دن رات تعریفیں کروں گا۔ اس کی معنی خیز بات کا مفہوم سمجھتے اسے اپنے گال دہکتے محسوس ہوئے۔ تھینک یو۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولی۔ کس بات کے لیے؟ اس نے حیران ہوتے پوچھا۔ امی ابو کو ڈھونڈنے کے لیے، مجھے یہ موقع دینے کے لیے کہ میں ان سے معافی مانگ سکوں۔ اور ابھی اس کی بات جا رہی تھی کہ زراعت نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ وہ دلہن بنی زراعت کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ان کے ولیمے کی تقریب تھی۔ فہمہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کر زراعت سیدھا اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس نے فہمہ کے امی ابو سے ریکویسٹ کی تھی کہ اب وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ جو کچھ پس و پیش کے بعد فہمہ اور زراعت کے بار بار کہنے پر انہوں نے مان لی تھی۔ فہمہ کے زخم ٹھیک ہوتے ہی اس کے فرینڈز نے مل کر فہمہ کے پیرنٹس سے مشورہ کر کے ان کے ولیمے کی تقریب رکھ دی تھی۔
पीच और डल गोल्ड के कॉम्बिनेशन की काम वाली मैक्सी पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सबने उसकी बेतहाशा तारीफ की थी, मगर उसका रूप जिसके लिए सजाया गया था वो असल तारीफ उसके हकदार से सुनने की मुतमन्नी थी। घड़ी ने रात के 12 बजा दिए थे, मगर ज़रात अभी तक कमरे में नहीं आया था। अभी वो बेड पर दुल्हनों की तरह बैठी गुस्से से पेचोताप खा रही थी कि दरवाज़ा ज़रात खोलकर जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक डिनर सूट में वाइट शर्ट के साथ पीच कलर की टाई लगाए फॉर्मल से हुलिये में भी वो बेहद डैशिंग लग रहा था। फंक्शन के दरमियान जब जब वो उसके करीब आया, फहमा का दिल धड़का गया। जल्दी से चेंज करें, हमें अभी एक मिशन के लिए जाना है। ज़रा तेजी से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। कमरे के दरमियान में जहाजी साइज बेड पड़ा था। पूरे कमरे में जगह जगह फूलों के बुके लगाए गए थे। वो हैरान हुई। ज़रात वापस कमरे में आया। अब डिनर सूट की जगह वाइट टी शर्ट और जीन्स ने ले ली थी। जल्दी करें, हमारे पास टाइम कम है। और वैसे भी आपने मुझे असिस्ट करने की ऑफर की थी हर मिशन में, और ये मिशन तो आपके बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। उसने जोगर्स पहनते फहमा से कहा। वो उसकी उजलत पर तेजी से चेंज करने भागी। थोड़ी देर बाद वो भी जीन्स और कुर्ता पहने बाहर आई। सर पर दुपट्टा स्कार्फ की तरह लपेटा हुआ था। चले? ज़रात ने एक छोटे से बैग में अपना और फहमा का एक एक सूट रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट की जानिब जा रहे थे। मिशन है कहाँ पर? फहमा जो कब से चुप बैठी थी बिलाखिर पूछ बैठी। कराची। ज़रात उसके साथ खामोशी से बैठा बाहर देख रहा था। ड्राइवर उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों जहाज में बैठे कराची की जानिब फ्लाई कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब कराची एयरपोर्ट उतरे, एक और गाड़ी उनके इंतजार में खड़ी थी। फहमा को शदीद बेचैनी थी और ज़रात तो कुछ ना बताने की कसम खाए बैठा था। किस चीज का मिशन है? किसके खिलाफ है? और क्या हम दोनों ही हैं? होल्ड ऑन मेरी तेज काम, अभी पता चल जाएगा। ज़रात ने उसे देखते चुप करवाया। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी जब रुकी, फहमा हैरान हुई मगर कुछ बोली नहीं। ज़रात गाड़ी से उतर के एक हाथ में उसका हाथ थामे दूसरे हाथ में बैग लिए वहां एक हट की जानिब बढ़ा। आखिर ये कौन सा मिशन है? कुछ बता नहीं रहे। हट के अंदर आते लाइट्स ऑन करके जब तक ज़रात ने बैग रखा, फहमा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने झुंझुला कर पूछा, हमारी जिंदगी का मिशन। उसकी झुंझुलाहट पर वो जो बैग रखने झुका था मुस्कुराता हुआ उसके जानिब आया। सीने पर हाथ बांधे उसका खफा खफा चेहरा देखा। उसकी बात पर वो अब की बार हैरान हुई। मेरी जिंदगी का मिशन तो आपकी असिस्टेंस के बगैर अधूरा है। मुझे सारी जिंदगी के लिए आपकी असिस्टेंस चाहिए। उसने प्यार से कहते उसके दुपट्टे के बल खोलकर उसके कंधे पर रखा। उसकी बालों की लटों को पीछे किया जो उसके चेहरे पर बिखरी हुई थीं। आपने एक रात मुझसे समुंदर की गीली रेत पर मेरे हम कदम चलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैंने सोचा मुंह दिखाई का ऐसा गिफ्ट दूं जो हमेशा आपको याद रहे, जिसके खोने या चोरी होने का कोई खौफ कभी ना हो। ज़रात की बेतहाशा मोहब्बत पर उसकी आंखों में आंसू सिमटे। तशक्कुर भरी नजरों से उसे देखा। आज की रात कोई आंसू नहीं, और प्लीज मेरी नई जिंदगी की शुरुआत अपने मुस्कुराते चेहरे से करें, रोती बसोरती शक्ल से नहीं। आज की रात गुजार कर कल सुबह हम वापस चले जाएंगे, सो इस खूबसूरत टाइम में नो उदासी। उसके शरारती अंदाज पर फहमा ने मस्तूई खुफकी से उसके कंधे पर मुक्का मारा। ज़रात ने हंसते हुए उसे अपने साथ लगाया। फहमा उसे कभी नहीं बता सकती थी कि जिन मजबूत बाजुओं को थामने से उसकी जिंदगी बदल गई थी, इन बाजुओं के हसार ने हमेशा उसे किस तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बख्शा है। कुछ एहसासात सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। उनके लिए किसी ज़बान की किसी भी लुगत में कोई अल्फाज मिल ही नहीं सकते। आइए बाहर चलते हैं। उसका हाथ थामे वो उसे साहिल की गीली रेत पर ले आया। चांद की रोशनी में ज़रात का हाथ थामे उसे लगा वो हवाओं में उड़ रही है। कोई शख्स किसी को इतना प्यार भी कर सकता है? उसे लगा वो इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है। मेहरुन्निसा का क्या बना? फहमा को अचानक याद आया। उसके सारे ग्रोह जेल की सुलाखों के पीछे हैं।
زراعت اس کا ہاتھ تھامے سر جھکائے اس کے اور اپنے قدموں کے نشان دیکھتا چلتا جا رہا تھا۔ آپ کو سوئمنگ آتی ہے؟ زراعت کی شرارتی آواز آئی۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، اور مجھے صرف آپ کے ساتھ یہاں واک کرنے کا شوق تھا، اس سے آگے اور کوئی نہیں۔ فہمہ کو اس کی بات سے کسی خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے کہا، مگر مجھے آتی ہے، اور میں بہت اچھے سے آپ کو تھامے سوئمنگ کر سکتا ہوں۔ زراعت کی بات پر اس نے واپسی کی جانب دوڑ لگانی چاہی، مگر اس کا ہاتھ زراعت کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اسی رفتار سے اسے واپس اپنی جانب کھینچا جس رفتار سے اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ زراعت پلیز، نہیں، یہ بہت فضول حرکت ہے۔ اس کے سینے کے ساتھ لگے وہ مسلسل اسے اس حرکت سے روک رہی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت پر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ پھر اسے ایک دم اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ فہمہ کی ساتھ ہی ساری مزاحمتیں بند ہو گئیں۔ میری ایڈونچر کی شوقین بیوی، آئی ہوپ یہ سب سے مزے کا ایڈونچر لگے گا آپ کو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پانی میں جاتے اس کے ساتھ پہلا غوطہ لگایا اور فہمہ کی چیخیں گونجی، جبکہ زراعت کا کہا دی اینڈ۔ So my dear listeners, that was the end of the most amazing novel محبت کی چھاؤں by انا الیاس. I hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کرنا مت بھولیں، سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔